ابتدا ہے رب जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद बेहतर जानता है. देखती आंखों सुनते कानों, आपको रियाज बलोच का सलाम पहुंचे. आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल. आज नाजरीन हमने बात करनी है, हमारी पूरी की पूरी बात जो है वो 24 नवंबर के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एहतजाज पे है. लेकिन उसके कुछ पार्ट्स हैं, उसकी कुछ कहानियां हैं, कुछ अंदरूनी हैं, कुछ बैरूनी हैं, कुछ अभी से स्टार्ट है, कुछ आगे जाके होगा, कुछ 24 के बाद होगा. ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. मेरी गुजारिश है कि आप प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा. सबसे पहले ये है कि आपके ये इल्म में है कि तोशाखाना 2 केस में जमानत होने के बावजूद बानी पीटीआई की रिहाई नहीं हुई और होगी भी नहीं. ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि शायद आपके इल्म में हो, आपको याद हो कि आईजी पंजाब से लाहौर हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी कि बताया जाए कि पंजाब में इमरान खान पर कितने मुकदमात हैं. तो उस वक्त जो रिपोर्ट जमा कराई गई थी, इसमें पंजाब में 53 मुकदमात की रिपोर्ट दर्ज हुई थी कि बानी पीटीआई इमरान खान पर पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 53 मुकदमात जो है वो दर्ज हैं. और गुज़श्ता रोज आपको पता है कि मुज़ाकरात का एक प्रपोजल लेकर बैरिस्टर गोहर और अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो अडयाला जेल में गए थे बानी पीटीआई के पास. और ये मैं आपको बता दूं कि बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के 14 मुकदमात दर्ज हैं और 28 सितंबर और 5 अक्टूबर के भी 2 मुकदमात इनके खिलाफ दर्ज हैं. 8 मुकदमात में वो जुडिशल पर हैं और 5 मुकदमात में इनकी जमानत हो चुकी है. अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो जमानत दी है, जो अभी तोशाखाना 2 में हुई है, इसमें आपके इल्म में होगा, नहीं है तो सुन लें, वो भी मशरूत तौर पर जमानत हुई है. उसमें अदालत ने बाकायदा हुक्म दिया है कि ये जमानत इसलिए दी जा रही है कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो. और अगर बानी पीटीआई जमानत लेने के बाद बाहर आते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये है कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल खराब होती है, उनके किसी बयान से या कोई एहतजाज या इस किस्म के, यही सूरत हाल हो गई ना. तो अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर प्रोसिक्यूशन को जमानत जो है वापसी की दरखास्त जो है वो प्रोसिक्यूशन दायर कर सकती है. ये इसमें शर्त रखी गई है जमानत में, मशरूत जमानत है समझे. ये शायद पहली दफा ना हुआ हो ऐसा, लेकिन ये शर्त रखी गई थी. वो भी ये थी कि अगर उनकी रिहाई होती है तो. अब मैं आपको बताऊं कि पीटीआई के एहतजाज के पेश नजर इस्लामाबाद पुलिस ने क्या क्या इकदाम किए हैं और क्या क्या डिमांड्स की हैं. उन डिमांड्स के हवाले से हम बात करते हैं. पंजाब और सिंध पुलिस से इस्लामाबाद पुलिस ने मदद तलब की है, और वो मदद क्या है? 2 डीआईजी और 10 डीपीओस ये इस्लामाबाद में ड्यूटी देंगे. 2 डीआईजी और 10 डीपीओस, और इसके अलावा 4000 रेंजर के एहलकार और 5000 एफसी के एहलकार ये भी ड्यूटी देंगे. पंजाब के 10 डीपीओस 500 एहलकारों के हमरा जो है वो वहां पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जिनके उनको तलब किया गया है. सिंध और पंजाब कांस्टेबलरी के भी 2-2 हजार एहलकारों को तलब किया गया है. अब आप ये देख लें कि पूरे मतलब 2 सूबों से कितनी बड़ी तादाद में जो है एहलकार तलब किए गए हैं, और ये जो एहलकार वहां पर पहुंचेंगे. अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी आगे जाएगी, वो भी मैं आपको बताता हूं. तो ये देखें, मुल्क के बाकी शहरों में, ये सिर्फ इस्लामाबाद की जो है वो हिफाजत के लिए, वफाकी दारुल हुकूमत की हिफाजत के लिए और पीटीआई के एहतजाज को रोकने के लिए ये सारे इकदाम किए जा रहे हैं. तो पीछे आप बताएं कि जो अजला खाली होंगे, जो तहसीलें खाली होंगे, जो थाने खाली होंगे, वहां पर क्राइम की सूरत हाल क्या होगी जब एहलकार यहां से मूव करेंगे उस तरफ, और पीछे से जो है वो एहलकार नहीं होंगे जो अमन आमा के लिए आम शहरों में, छोटी तहसीलों में, अजला में काम कर रहे हैं. जब ये उस तरफ मूव होंगे तो जाहिर बात है जराइम पेशा अफराद को भी कुछ मौका मिल जाएगा कि नफरी कम है, चलें जी हम भी कोई अपने हाथ दिखा लें. ये सूरत हाल है. खैबर पख्तूनख्वा के काफिला
جو پنجاب میں داخل ہونے جائے گا تو وہ اٹک سے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ داخل ہوتا ہے، اور اٹک کے پل پر، جو پل ہے اٹک کا، وہاں پر پنجاب پولیس کے 20,000 جوان جو ہے وہ تعینات کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ 20,000، یہ ایک بہت بڑی نفری ہے۔ 20,000 جوان صرف اٹک کے پل پر وہاں پر تعینات ہوں گے تاکہ خیبر پختونخوا کا جو قافلہ ہے وہ اسلام آباد یعنی کہ پنجاب کی حدود میں داخل نہ ہو سکے۔ پچھلے دنوں ہم نے آپ کو اٹک کے ڈی پی او کی بات سنائی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ اٹک ہماری ریڈ لائن ہے، اور آپ اس دفعہ دیکھ لیجئے گا کہ اٹک سے قافلہ آگے نہیں جا سکے گا۔ تو وہ ایسے نہیں کہہ رہے تھے، آج ہمارے پاس جو معلومات آئی ہیں اور ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، 20,000 ملازمین، پولیس ملازمین وہاں پر اس پل پر تعینات کیے جائیں گے اس قافلے کو روکنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے جی؟ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس سے قبل میں آپ کو بتا دوں کہ زیادہ سے زیادہ اس پل پر ماضی میں جو اہلکار تعینات کیے گئے ہیں ان کی تعداد 3,000 سے زیادہ کبھی نہیں ہوئی، اور اس دفعہ کیا ہے 20,000، کئی گنا جو ہے وہ وہاں پر نفری بڑھائی جا رہی ہے، اور صرف یہ کہ قافلے احتجاج کے لیے جو اسلام آباد میں نہ داخل ہو سکیں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ ہوئی ہے، ریٹ پٹیشن دائر ہوئی ہے۔ تاجروں نے کہا ہے ہمارے کاروبار متاثر ہوتے ہیں، پہلے بھی آپ کو پتا ہے پچھلے ماہ بھی ایسے ہوا تھا، اور کافی جو ہے شہر ڈسٹرب ہوئے تھے، بلکہ آدھا پاکستان جو ہے وہ متاثر ہوا تھا، سفر کرنے والے لوگ متاثر ہوئے تھے، جگہ جگہ پر ایسے سڑکوں کو کھود دیا گیا تھا جیسے خندقیں کھودی جا رہی ہیں، جیسے اللہ معاف کرے کوئی باہر کے کسی ملک نے کوئی حملہ کر دیا ہو اور ان کے ساتھ ہماری کوئی بیرونی جو ہے وہ جنگ شروع ہو گئی ہو، تو اس قسم کا ماحول پیدا کر دیا گیا تھا۔ اب آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ریٹ پٹیشن دائر ہوئی ہے، اس میں ریٹ پٹیشن میں فوری طور پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے اسے انٹرٹین کیا ہے، اور اس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی پیش ہوئے ہیں۔ اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا حکم دیا ہے سن لیجئے۔ انہوں نے حکم دیا ہے سب سے پہلے وزیر داخلہ کو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ جو ہے وہ مذاکرات کریں، بلکہ صرف ان کو حکم نہیں دیا، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو بھی کہا ہے کہ وہ مذاکرات کریں ان کے ساتھ، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کے لیے ایک مناسب ہوگا کہ ایک مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ بنا دی جائے، اور اگر پھر عدالت نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوں تو وزیر داخلہ اسلام آباد میں امن و امان کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات جو ہے وہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مذاکرات پی ٹی آئی سے کامیاب نہیں ہوتے اور وہ ہوتے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے مشرف بی بی کا بیان بھی آپ نے سن لیا ہوگا، اور باقی بھی جو بیانات آ رہے ہیں، اور ابھی ہم آپ کو اس کے بعد جو ہے بانی پی ٹی آئی کا بیان بھی جو ہے جو انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی ہے وہ بھی ہم آپ کو اس کی تھوڑی سی تفصیل پر روشنی ڈالیں گے، آپ سنیں گے۔ تو یہ مذاکرات کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور 24 نومبر کا احتجاج آج سمجھ لیں 21 ہو گئی ہے، تو 3 دن باقی ہیں، تو ان 3 دن میں ممکن ہی نہیں ہے کہ احتجاج جو ہے وہ مؤخر ہو جائے۔ تو یہ پھر ظاہری بات ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو اقدامات کرنے ہوں گے، اور وزیر داخلہ جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہم کسی صورت بھی، محسن نقوی صاحب نے آج کہا ہے کہ باہر کے ملک کا ایک وفد آ رہا ہے اور انہی ڈیٹوں میں وہ آ رہا ہے، تو ہم نے ظاہری بات ہے ان کو پروٹیکشن بھی دینی ہے، اپنے شہریوں کو بھی، وہاں اسلام آباد راولپنڈی کے شہریوں کو بھی ہم نے پروٹیکشن دینی ہے، امن و امان کا معاملہ جو ہے وہ ہم نے برقرار رکھنا ہے۔ اس لیے کسی کو بھی احتجاج کے لیے کوئی راستہ عبور کر کے اسلام آباد تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا، یہ آج ان کا افیشل جو ہے وہ بیان آیا ہے۔ اس کے بعد بانی پی ٹی آئی نے آج جو اڈیالہ جیل میں گفتگو کی ہے صحافیوں سے، انہوں نے کہا ہے کہ جی علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کے ذریعے آفر آئی تھی، اور ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے یہ خود شرط رکھی تھی کہ انڈر ٹرائل لوگوں کی رہائی کا میں نے مطالبہ رکھا تھا، یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے، تاکہ مذاکرات کی سنجیدگی کا پتہ چل سکے، اور میری ڈیمانڈ بھی یہی تھی، پوری ہو سکتی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے ہائی کورٹ نے جب ضمانت دی تو ان کے پاس یعنی کہ حکومت کے پاس جو ہے بہت بڑا چانس تھا
کہ وہ مجھے رہا کر دیتے تو ہم یہ احتجاج کی طرف یا اس طرف نہ جاتے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر اس کو طول دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضمانت منظور ہونے کے باوجود یہ مجھے انگیج رکھنا چاہتے ہیں اور معاملے کو طول دینا چاہتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ جو ہے، یہ لوگ جو ہے قانون سے بالا تر ہو کر تمام اقدامات کر رہے ہیں۔ یہ بانی پی ٹی آئی نے بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں جیل میں ہوتا ہوں اور مجھ پر مقدمات بنائے جا رہے ہیں، میں جیل میں ہوں اور مجھ پر مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ اب وہ مطالبہ جو کر رہے ہیں، پہلی بار انہوں نے ایک عجیب سا لفظ کہہ دی ہے اور یہ آن دی ریکارڈ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وکلا، چلو وہ وکلا کو ہمیشہ کہتے تھے، اب انہوں نے کہا ہے ججز، وکلا، ججز، مزدوروں، سول سوسائٹی اور ہر طبقہ کو میں یہ کہوں گا کہ وہ 24 نومبر کے احتجاج کے لیے نکلیں۔ یہ ججز کا معاملہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ عمران خان صاحب نے کس حوالے سے کہہ دیا کہ ججز بھی جو ہے وہ نکلیں۔ ان کو کیا معاملہ ہے ججز کو، کہ وہ کیا پڑی ہے کہ ججز جو ہے وہ باہر نکلیں؟ اور انہوں نے کہا کہ 24 نومبر سے مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے اور یہ عوام کے جو ہے سمجھ لیں کہ دشمن کے طور پر جو کام کر رہے ہیں، اپنے ملک میں خانہ جنگی جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں، جن سے مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں سنجیدگی نہیں۔ عمران خان نے اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن ہم ان کیمرہ، ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، ہم آئین اور قانون کے پابند ہیں، اس لیے ہم وہ باتیں شاید نہ یہاں کر سکیں یا نہیں کر سکتا میں، سیدھی سی بات ہے۔ تو ہم آپ کو چھوٹا سا ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں۔ ویسے تفصیلاً جو ہے بشرا بی بی کی 9 منٹ اور کچھ سیکنڈ کی جو ویڈیو ہے وہ میں نے اپلوڈ اس سے پہلے کر دی ہے، وہ آپ ملاحظہ کر چکے ہوں گے، نہیں کی تو آپ جو ہے وہ بے شک اسے دیکھ لیجئے گا میرے چینل پر، وہ مکمل آئی ہوئی ہے۔ لیکن 1 منٹ کی تقریر اس میں بھی میں ایڈ کر رہا ہوں اس پروگرام میں، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ میدان میں مکمل طور پر، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ کمان سنبھال چکی ہیں۔ اب عمران خان کی طرف سے بھی اشارے مل رہے ہیں کہ علی امین ڈنڈا پور جو ہے وہ تقریباً ناکام ہو چکے ہیں اور اب بشرا بی بی ہی لیڈ کریں گی احتجاج کو بھی اور تمام چیزوں کو۔ اب یہ کیا معاملہ ہے، اس کا تو ظاہری بات ہے 2-3 دن میں یہ کہانی کھل کر اور زیادہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گی، اور ہمیں جو لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے ان کی رہائی ابھی ممکن نہیں ہے، اور 24 نومبر کا جو احتجاج ہے اس میں جو بظاہر حکومت نے تیاری کی ہوئی ہے، اسلام آباد پولیس نے جو تیاری کی ہوئی ہے، انتظامیہ نے جو تیاریاں کی ہوئی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اسلام آباد میں پہنچ سکے، کیونکہ اس دفعہ جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری پچھلے تجربات کی وجہ سے جو پچھلے سامنا ہوا حکومت کو، پولیس کو، سب کو، انتظامیہ کو، تو انہوں نے اس بار فول پروف جو ہے انتظامات کیے ہیں، اور اسلام آباد کی طرف آنے والے چھوٹے بڑے تمام راستوں کو سیل کیا جا رہا ہے، اور گرفتاریاں بھی کارکنوں کی جاری ہیں۔ ہمارے رحیم خان میں بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور ایم پی ایز ایم این ایز کی باری بھی آج یا کل آ جائے گی، ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا، یا وہ اگر گئے بھی سے تو تھوڑے کارکنوں کے ساتھ جا سکیں گے، 10-10 ہزار بندہ لے کر ممکن نہیں ہے کسی کے لیے جانا، جو بشرا بی بی نے ذمہ لگایا اراکین اسمبلی کے کہ آپ 10-10 ہزار بندہ لے کے آئیں ساتھ اور وہاں پہنچیں، اور ان کا آنے جانے کے اخراجات، ان کی رہائش، ان کے کھانے کا سب چیز کا بندوبست کریں۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کافی سارے جو اراکین ہیں ان کی طرف سے معذوری جو ہے وہ ظاہر کی گئی تھی۔ اب آپ بشرا بی بی کا یہ بیان دیکھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے رب کی مخلوق اور رسول اللہ کے امتیوں کو خان کا اور میرا سلام۔ آج میں خان کا ایک پیغام دینے آپ کے سامنے آئی ہوں۔ خان نے پورے پاکستان کی عوام سے اپیل کی ہے کہ 24 نومبر کو وہ سب بچہ اس احتجاج کا حصہ بنے۔ یہ صرف ایک خان کی جنگ نہیں ہے، یہ آپ سب کی، یہ ملک کی حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ اس میں خان نے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے انسان کو اس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ اس میں کسانوں کو کہا ہے، اسٹوڈنٹس کو کہا ہے، ٹیچرز کو کہا ہے، ہیومن رائٹس والوں کو کہا ہے، رکشے والوں کو کہا ہے، یعنی کہ خان نے کہا ہے کہ ہر طبقہ، ہر بچہ اس احتجاج کا حصہ بنے۔ تو بی بی کا بیان سن لیا، باقی چیزیں بھی آپ نے سن لی۔
اب مجھے مزید کہنے کی تو کچھ ضرورت نہیں ہے، کل تک دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔